अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज बात करेंगे पाकिस्तान के मसाइल का हल सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के निज़ाम खिलाफत में। जी, मैं सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम के निज़ाम खिलाफत पे इसलिए बात करना चाहूँगा कि आपके दौर में न सिर्फ़ एक पार्टिसिपेटरी कल्चर का जो उसूलूब अपनाया गया कि आम आदमी जो उसे शराकत इक़्तिदार दी गई, ये पार्टिसिपेटरी कल्चर सैयदना अली ने मुतारिफ़ करवाया। और सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने स्टेट के इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स को ओवरकम करने के लिए, बीट करने के लिए पहली दफ़ा एक मुनज़्ज़म जो पॉलिसी अपनाई बिलखुसूस फितने ख़वारिज के ख़िलाफ़, और ये उसलूब बता दिया कि जब तक रियासत में अमन ना हो उसकी इकॉनमी, मईशत, तिजारत, हुकूमत फल फूल नहीं सकती। तो आज हम सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम की तरफ आते हैं। आपने जब खिलाफत की बैत ली तो उसके बाद जो खुतबा था आपका, उसके इक़्तिबास में से मैं आगाज़ करूँगा। आपने फरमाया, मैं जो कहूँगा उसका ज़िम्मेदार हूँ और इन सब कई बातों का ज़ामिन हूँ, इसलिए कि वो रास्ती और सदाकत पर मबनी है। यानी सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम की जो प्रीएम्बल है खुतबे का, फ़र्स्ट एड्रेस जो अपॉइंटमेंट है कैलिफेट की, उसके बाद ऑफिस होल्ड करने के बाद जो पहला है कि रास्ती और सदाकत यानी ट्रूथफुलनेस बेस होगी, आपने फरमाया, मेरे इस खिताब की। तो इब्तिदा है सच पे। तो एक हेड ऑफ स्टेट के लिए बुनियादी तौर पे ये ओथ देना होता है कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, और फिर उस पर करके दिखाया। हमारे यहाँ ये कल्चर है, हलफ होता है कि सच कहूँगा, बाद में उसके उलट होता है। लेकिन सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, बिलाशुबा किसी पर इबरतों और बलाओं यानी उतूबात और इनकलाब दुनिया का रास्ता तसल्लुत हो तो उसे शक व शुबा की बला से जो चीज़ रोक सकती है वो तकवा व परहेज़गारी है। स्टेट अफेयर्स के अंदर याद रखें, आज पाकिस्तान भी उसी गर्दाब में है। मईशत की नाहमवारी है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, चैलेंजेस हैं। सैयदना अली के नज़दीक जो फार्मूला है, जो उतूबात हैं, बलाएँ हैं, ठीक है, वो कौन सी चीज़ उनको रोक सकती है? वो दो चीज़ें हैं, तकवा और परहेज़गारी, अल्लाह की खशियत और खौफ, ठीक है, फ़ियर ऑफ अल्लाह। तो एक यहाँ पे ये चीज़ है कि फ़ियरलेस हो जाएं बाकी सारे चैलेंजेस से, फ़ियर ऑफ अल्लाह को सुपर बना लें, सुपरमेसी ऑफ फ़ियर ऑफ अल्लाह। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ होगा तो आप खलवत में हूँ, जलवत में कोई जुर्म नहीं करेंगे। तो हमारे यहाँ ये कल्चर है ना कि कोई नहीं देख रहा, वहाँ जाते हैं तन्हाई में जुर्म कर लें, कैमरा बंद कर लें। तो कैमरे की आँख तो नहीं देख रही, लेकिन वो सबसे बड़ी आँख जो आप की आंख से तो ओझल है लेकिन पूरी कायनात को देख रही है, वो सबसे बड़ा कैमरा, वो स्पिरिचुअल एंगल, जो वाइड एंगल है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, वो देख रहा है। जब ये एहसास दिल में पैदा हो जाए तो न जज ब्रीफ केस लेगा, न हुक्मरान गलत फैसले करेगा, न ताजर ज़ख़ीरा अंदोज़ी करेगा, न जनाब कोई दुकानदार बेईमानी करेगा, न मुलावट होगी। तो ऊपर से नीचे, टॉप से बॉटम तक खशियत इलाही, परहेज़गारी, ये फार्मूला अगर अपना लें तो आपका निज़ाम ठीक हो सकता है। और ये कोई फ़िलासफ़ी नहीं, बड़ी सिंपल बात सैयदना अली ने आपके सामने रख दी। फरमाया, ख़बरदार, मुसीबत और बला उस दिन की तरह वापस आ सकती है कि अल्लाह ने तुम्हारे नबी को अहद जालियत में जिस तरह ज़िम्मेदारी सौंपी थी। इस ज़ात की कसम, रसूलुल्लाह हक़ व सदाकत के साथ मबूस हुए, तुम गलत मलत कर दिए जाओगे, तुम्हारे टुकड़े कर दिए जाएँ, तुम रेत की तरह घुल जाओगे, फिर इसके अंदर की चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, तुम ऊपर, यानी फितनों की तरफ इशारा है कि अगर खशियत नहीं है, इत्तेहाद नहीं है, तो दुश्मन तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देगा, तुम्हारी जमीयत से फ़ायदा उठाएगा। तो असल में यहाँ लेसन है बुनियानुम मरसूस का कि अपनी कमज़ोरियाँ दुश्मन के सामने अया ना करो, बल्कि इत्तेहाद और वहदत, वअतसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अल्लाह की रस्सी कुरान मुक़द्दस, सुन्नत मुस्तफ़ा और अहले बैत अतहार, किताबुल्लाह व इतरती, किताबुल्लाह व सुन्नती, दो रिवायात हैं। तो मतलब ये है, कुरान को, सुन्नत व सीरत मुस्तफ़ा को और सीरत अहले बैत अतहार को अपनाए रखोगे, तमस्सुक करे रखो, फ़लन तदिल्लु बादी, तो उसके बाद गुमराही नहीं आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम इनको जो ख़वारिज के ख़िलाफ़ नहरवान के मौका पर आपने उन्हें शिकस्त दी, एलिमिनेट किया। फार्मूला नंबर 2, जब दुश्मन सामने हो, अंदरूनी बैरूनी महाज पर फितना और शर फैलाए, आपकी रियासत को कमज़ोर करे, इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें करे, लोगों को कत्ल करे, लूट मार करे, तो ऐसे शख्स का मुकाबला तलवार से किया जाता है।
اس کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے تاکہ معاشرے میں امن قائم ہو۔ رول نمبر 3، حضرت علی چونکہ ان کے دور میں ایڈمنسٹریشن تھوڑا سا اس حوالے سے ہوتا ہے کہ بغاوتیں بہت زیادہ تھیں، شرپسندوں نے بدامنی کی، حدود سلطنت پر حملے ہوتے رہے، تاہم آپ نے عمدہ طریقوں سے ان سب باتوں کا انسداد کیا۔ تو میں یہ کہوں سیدنا علی واز مین آف کرائسس، مرد بحران تھے۔ جو آج پاکستان کو حالات درپیش ہیں، بے ہی نہیں یہی حالات خلافت علی میں پیش تھے۔ تو ہمیں اس کرائسس سے نکلنا ہے تو مولا علی کے ماڈل کو اپنانا چاہیے۔ کبھی آپ نے سختی کی، کبھی نرمی کی، اور ملک میں امان بحال کرنے کی کوشش کی۔ اب یہاں پہ سختی اور نرمی، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہارڈ سٹیٹ اب دشمن کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن پبلک کو جب دینے کی بات آئے تو سہولت کاری کا انتظام کرتے، نرمی اور شفقت، ان پہ ٹیکسوں کا بوجھ نہیں ڈالتے، لوگوں کو جو ہے ان کی داد رسی کرتے ہیں، ان کی صحت تعلیم کا خیال رکھتے ہیں، روزگار کا۔ جب لوگ ویل آف ہو جاتے ہیں، ان کو ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، تو پھر کرائسس میں وہ آپ کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، پھر اندرونی دشمن نہیں پنپنے پڑتا۔ تو یہ فالٹ لائنز غربت بے روزگاری کی وجہ سے بھی جنم لیتی ہیں کہ لوگ پھر ہائر کرتے ہیں، ان فالٹ لائنز پہ کام کرتے ہیں۔ تو سیدنا علی کا فارمولہ یہ ہے کہ پہلے سلطنت کے اندر آپ کی عدالت ٹھیک کام کر رہی ہو، آپ کی حکومت ٹھیک کام کر رہی ہو، معیشت اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو، پھر دشمن 4 گنا بھی بڑا ہے۔ جب آپس میں رحماء بینہم خوشحالی ہوگی، پیار محبت ہوگی، پھر دشمن کے خلاف بنیان مرصوص بن جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، پھر سیدنا علی نے مملکت کو مختلف صوبوں میں تقسیم کیا۔ یہ ڈیولوشن پلان ہے۔ آج پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے، یہاں پہ بی ڈی سسٹم نہیں ہے۔ خلافت راشدہ میں عمال، نقبا، نجبا ہوتے تھے، گراس روٹ لیول پہ بیت المال کے ذریعے ان کو بیسک نیسیسٹیز پہنچائی جاتی، ضروریات کا سامان۔ ہمارے ہاں جو بنیادی ضروریات ہیں وہ معطل ہیں، چونکہ وہ بلدیاتی نمائندے مقامی حکومتوں کے عوام کی داد رسی کرتے ہیں۔ یہ جو مقننہ ہے لیجسلیٹو اسمبلی، اس کا کام گلیاں سڑکیں پکی کروانا نہیں ہوتا پوری دنیا میں، اس کا کام ہے قانون سازی۔ ریاست میں، معاشرت میں حسن معاشرت، اخلاق کیسے ہو، یہ ان کا کام ہے۔ انٹرنیشنل افیئرز کیسے ہوں، ہمارے دیگر ملکوں سے تعلقات، عسکری پالیسی، ان کا کام گلیاں سڑکیں پکی کروانا، ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہوتا، اس کے لیے پورا ڈیولوشن پلان ہے۔ تو سیدنا علی نے مختلف صوبوں میں تقسیم کیا۔ آج پنجاب بھی اگر 4-5 حصوں میں، بلوچستان بھی، کے پی کے 4-5 میں، سندھ بھی 2-3 حصوں میں تقسیم ہو جائے، ڈیولوشن لوگوں کی سہولیات ہوں گی۔ اور یہ خلافہ ماڈل ہے۔ یہ تقسیم اس طرح تھی: مکہ، مدینہ، بصرہ، کوفہ، فارس، یہ 5 صوبے تھے سیدنا علی کی خلافت کے۔ کتنے؟ 5 پروونسز۔ اس میں سے ایک مکہ، یعنی مکہ پورا صوبہ تھا، پروونس۔ مدینہ پورا صوبہ تھا، اب اندازہ لگائیں۔ بصرہ صوبہ تھا، کوفہ، فارس، اور فارس کی حدیں افغانستان اور بلوچستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ تو سیدنا علی کا دور خلافت افغانستان اور بلوچستان کی سرحد تک تھا، یہ پورا ایک پروونس تھا، فارس کہلاتا تھا۔ مختلف اوقات میں یہاں گورنرز تھے جو اسٹیٹ افیئرز مینیج کرتے، اور ان کے نیچے عمال تھے، ان کے نیچے امراء تھے، نقبا تھے۔ ٹھیک ہے، اور جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دور حکومت میں مکہ، طائف اور اس کے مقامات پر قاسم بن عباس گورنر تھے، مدینہ پر حضرت ایوب انصاری میزبان رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو آج استنبول میں ان کا مزار ہے۔ بصرہ پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حبر حاضر الامہ، ترجمان القرآن، یہ گورنر تھے، اور فارس پر زیاد بن ابی سفیان گورنر تھے۔ تو آپ نے مختلف علاقوں میں مختلف ڈپارٹمنٹس قائم کیے۔ محکمہ مال کے ذمہ خراج کی حصول کا کام تھا۔ خراج جو لیتے تھے وہ محکمہ مال لیتا تھا۔ قضاء کا الگ محکمہ تھا جو مقدمے سنتا، ان کے فیصلے دیتا۔ جوڈیشری سیپریٹ تھی۔ دفاع، ڈیفنس سب سے مضبوط تھا۔ فوجی انتظامات، ان کی نقل و حرکت، یہ اس محکمے کے سپرد تھے۔ ملک کے اندرونی انتظامات کے لیے پولیس مقرر تھی، وہی پیٹرن ہے۔ آپ کی شہادت کے وقت بعض محکموں کے افران یہ تھے: محکمہ مال کے افسر ابو اسود تھے، قضاء پر قاضی شرعی، پولیس پر مالک بن حبیب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت عبداللہ بن ابی رافع آپ کے منشی تھے، یعنی ایڈوائزر تھے۔ اور پولیس کا محکمہ سیدنا علی سے پہلے بھی تھا، سیدنا عمر کے دور میں بھی۔ تو آپ نے اسے باقاعدہ ترتیب دیا اور قاضی نظام کے ماتحت اسے رکھا، یعنی جوڈیشری کے ماتحت ہوتی تھی پولیس سیدنا علی کے دور میں، غیر قانونی کام نہ ہو، حفاظت عوام کی جان و مال، عزت و آبری کی، یہ اس کا کام ہوتا تھا، لوگوں کی داد رسی اور رفاعی امور۔ پھر مال گزاری کے نظام کو بہتر بنایا۔ سیدنا علی کا اصول تھا جو لوگ زمینوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں انہیں اس فائدے کو کچھ صلہ بیت المال کو بھی دینا چاہیے۔
تو زمینوں سے فائدہ اٹھانے والے وہ اسٹیٹ کے بیت المال میں بھی حصہ دیں، اور کیونکہ حکومت کے کارندے زمین کی حفاظت کرتے ہیں اور مالکان کو کاشتکاری میں سہولتیں میسر کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں انہیں انیشیٹو لیا جائے۔ تو دیہات کے درخت مالگزاری سے مبرہ تھے، وہ مسافروں اور گاؤں کے آرام کے لیے مخصوص تھے، جیسے آج کل شاملات کا ایک کانسیپٹ ہے۔ پھر جنگلات کی محکمہ سیدنا علی کے دور میں قائم ہوا، اور اس پر محصول عائد تھا، اس سے منافع ہوتا اور وہ بیت المال میں جمع ہوتا، اور آپ کے زمانے میں ایک جنگل سے 4000 درہم سالانہ وصول ہوتے تھے۔ تو جنگلات کی کٹائی نہیں ہوتی تھی، پلانٹیشن اور گرینری یہ سیدنا علی کے انیشیٹوز میں سے ہے، اور اس سے پھر وہ محصول حاصل کرتے۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ عدل کے حوالے سے بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اور آپ فرماتے کہ عدل سے تمہیں زیادہ خوشی ہوگی، عدل پھیلایا کرو، مشکلات میں ان کی قوت پر تمہارا بھروسہ بڑھے گا، جب تم عدل کرو گے تو لوگ تمہارے اوپر اعتماد کریں گے۔ تو عدل کی وجہ سے عوام کا اعتماد ملتا ہے کہ یہ عادل ہے، یہ ظلم نہیں کرے گا، تو عوام کا دل جیتنا ہے، اعتماد حاصل کرنا ہے، تو علوی فارمولہ یہ ہے کہ عدل و انصاف سے کام لو۔ پھر تاجروں اور پیشہ وروں کا خیال رکھتے، جو پھیری والے ہیں ان کا بھی خیال رکھتے، کیونکہ یہ لوگ ملک کی دولت بڑھاتے ہیں، دور سے سامان لاتے، ریگستانوں، دریاؤں، پہاڑوں ان کو پار کر کے ضروریات زندگی مہیا کرتے ہیں، تو ایسی جگہوں سے مال لاتے ہیں جہاں لوگوں کی ہمت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تاجر اور اہل حرفہ، یہ امن پسند پیسفل جو اینٹیٹیز انہیں سیدنا علی نے کہا، ٹریڈرز اور اہل حرفہ اسکلفل پرسن، یہ امن پسند ہوتے ہیں، انہیں اپنے کام سے کام ہوتا ہے۔ تو تاجروں کے لیے بھی یہ بشارت ہے، لیکن ان سے شورش و بغاوت کا اندیشہ نہیں ہوتا، ان پر نگاہ بھی رکھی جائے، یہ بخیل بھی ہو سکتے ہیں، تنگ دل بھی، اور لین دین میں لوٹ کھسوٹ نہ کریں۔ اس کا سیدنا علی بازار میں جاتے اور کوئی ذخیرہ اندوزی کرتا یا گراں فروشی وہیں پہ جو ہے وہ کرتے۔ پھر اجارہ داری کی مخالفت کرتے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہاں خرید و فروخت خوش دلی سے ہو، نرخ مقرر نہ ہو، نہ بیچنے والا گھاٹے میں رہے، نہ مول لینے والا جو ہے وہ مونڈا جائے، ٹھیک ہے۔ قربا ان کی زیادہ داد رسی بیت المال سے ہوتی۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے نادر فیصلے ان کے دیت کے حوالے سے ہے، پھر اس کے علاوہ بہت سارے ایسے اجتہادی فیصلے جس میں خلفائے ثلاثہ نے ان کو اپوائنٹ کیا اور وہ تاریخ کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا علمی مقام، وہ کہتے ہیں کہ ابن عمر، جابر بن عبداللہ، ابن عدی نے کہا، طبرانی نے دونوں سے، حاکم نے ابن عمر سے، بغوی نے ابو نعیم سے، سیدنا علی سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پھر سلمان فارسی سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں میرے بعد سب سے زیادہ علم والا علی ابن ابی طالب ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس، کہ لوگوں کا علم 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 4 حصے سیدنا علی کو دیے گئے اور باقی 1 حصہ تمام لوگوں کو دیا گیا، اور اس میں بھی حضرت علی کو شریک کیا گیا، پس وہ ان سے سب سے زیادہ اس حصہ میں علم والے ہیں، یعنی 99% نالج جو ہے وہ وزڈم سیدنا علی کے پاس۔ سیدنا حسن سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا علی ابن ابی طالب لوگوں سے، تمام لوگوں سے خدا کے ساتھ زیادہ تر علم رکھنے والے ہیں، اور سب لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے زیادہ تعظیم اور محبت کے لائق۔ ابو نعیم فی فضائل الصحابہ، عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ حاضر تھا کہ آپ نے علی کی نسبت پوچھا گیا، آپ نے فرمایا حکمت 10 حصوں میں تقسیم کی گئی، وزڈم اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا 10 حصوں میں، علی کو اس کے 9 حصے دیے گئے اور 1 حصہ سب لوگوں کو دیا گیا، مسند دلمی کی روایت۔ وزڈم بھی، ویژن بھی 90% سیدنا علی کے پاس ہے، کل کائنات کا۔ پھر اگر دیکھا جائے سیدنا علی کے حق میں جو ہے وہ علوم الدین، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلمہ کی روایت ہے کو فرماتے ہوئے سنا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں گے جب تک دونوں حوض کوثر پر وارد نہ ہوں، یہ طبرانی کی روایت ہے۔ پھر سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں جو قرآنی آیات نازل ہوئی ہیں، جناب والا ان کی جو تعداد مفسرین نے لکھی ہے، جو بیان کی ہے، وہ 64 ہے، 65، جو ایک ہے احزاب میں انما یرید اللہ لیعذب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس میں جناب علی، فاطمہ، حسنین کریمین،
پھر سیدہ عائشہ کی روایت بھی ہے کہ انہوں نے انڈوس کیا اس کو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہیں ایک چادر میں اوڑھ لیا۔ پھر دوسری آیت جناب آیت مباہلہ جو آل عمران میں ہے۔ تیسری لا اسألکم علیہ آیت مودت سورہ شورى میں۔ پھر چوتھی آیت وقفوہم انہم مسئولون، کھڑا کر دو انہیں، تحقیق ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ ابو سعید ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت قیامت کے دن حضرت علی کی ولادت مراد ہے، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 5 انما انت منذر وکل قوم ہاد سورہ رات، کہ اس کے سوا نہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈرانے والے ہیں آپ، اور ہر قوم کے لیے ایک راہ دکھانے والا ہے۔ تو ابن عباس عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں ڈرانے والا ہوں اور علی ہادی ہیں۔ آپ نے علی کے دست مبارک سے ارشاد فرمایا علی ہدایت پانے والے تجھ سے ہدایت پانے۔ سالبی اور حافظ نعیم کی روایت ہے۔ چھٹی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور کھلاتے ہیں کھانا اپنی محبت پر فقیروں قیدیوں یتیموں کو۔ یہ حضرت علی کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس کے راوی بہت سارے ہیں، سیدنا ابو بکر عمر۔ پھر 7ویں سورہ نساء کی 9ویں 8ویں جو ہے والذی جاء بالصدق والی، ٹھیک ہے، اس میں سیدنا ابو بکر بھی مراد ہیں، سیدنا علی بھی مراد ہیں۔ 9ویں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ٹھیک ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں صادقوں سے مراد علی ہیں۔ حافظ ابو نعیم ابن جوزی سیوطی کی روایت ہے۔ پھر آیت نمبر 10 والذی آمنوا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، جو رب پر ایمان لائے، اس کے رسول پر، صدیق شہید ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر اور نور ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت سیدنا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ مسند امام احمد سالبی ابن الغازی، یعنی کثیر تعداد میں آیات سیدنا علی کے وزڈم پہ، ان کے علم پہ، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے روحانی مقام پہ ہیں۔ سیدنا حسن فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نے نہ مال جمع کیا نہ پیچھے چھوڑا سوائے 600 درہم کے، جس سے آپ خادم خریدنا چاہتے تھے۔ خود جناب علی کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا علی جب لوگ دنیا کی طرف مائل ہوں گے، آخرت ترک کر دیں گے، لوگوں کی میراث کھا جائیں گے، دین میں خرابی پیدا کریں گے اور خدا کا مال کھائیں گے، تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ عرض کیا میں انہیں چھوڑ دوں گا، وہ کچھ اختیار کریں گے میں اسے ترک کروں گا، اللہ اور اس کے رسول آخرت کے گھر کو اختیار کروں گا، دنیا کے صبر پر مصائب پر صبر کروں گا، یہاں تک کہ میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات کروں گا۔ فرمایا تو نے سچ کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی کرنا۔ اخرجہ حافظ البیہقی، امام ثقفی کی بھی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر سیدنا علی نہ پختہ اینٹ پر نہ اینٹ، نہ کچی اینٹ پر اینٹ، نہ بانس پر بانس رکھا، اگر چاہتے تو مدینے سے جراب تک آبادی بڑھا دیتے، ٹھیک ہے۔ سیدنا علی سے بڑھ کر کوئی زاہد نہیں تھا، عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، انہوں نے کبھی اینٹ پر اینٹ یعنی کوئی تکیہ بھی نہیں رکھا، یا اونچی جو فیسلٹیز ہیں وہ نہیں ہے، یہ خلفاء کی حالت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ علی کے حاضر ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاباش اے مسلمان، شاباش اے مسلمانوں کے سردار اور متقیوں کے امام، یا قائد المسلمین و امام المتقین، یہ فردوس الاخبار میں روایت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کرنے کا مقصد ہے کہ آج ہم ان کرائسس سے نکلنا چاہتے ہیں تو رول ماڈل سیدنا علی کی ذات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ آئی ایم دا سٹی آف نالج اینڈ علی از اٹس گیٹ، تو شہر جو ہے وہ اس کی یاد رکھیں، اس میں داخلہ دروازے سے ہوتا ہے، گھر میں بھی داخل دروازے سے ہوتے ہیں، جو دیواریں پھلانگتا ہے اسے چور کہتے ہیں، بد تہذیب۔ آپ گھر بنا دیں، بچوں کو تہذیب نہ سکھائیں، وہ دیواریں پھلانگیں، تو دیکھنے والا یہ نہیں کہے گا اتنے کروڑوں کا گھر ہے، وہ کہے گا گھر تو بنا دیا، تہذیب نہیں سکھائی، دروازے سے داخل ہوتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تہذیب سکھا دی، حکمت کی۔ اگر میرے علم کے شہر سے فیض رسانی حاصل کرنی ہے تو باب علم علی کے در سے ہو کے آنا پڑے گا۔ تو آج روحانیت میں، تصوف میں، علم میں، حکمت میں اگر ہم رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں، اسٹیٹ پالیسی میں، ہارڈ اینڈ سافٹ اسٹیٹ میں، دشمنوں کے، خوارج کے خاتمے کے لیے، تو ایک کلیتاً ایک ماڈل ہے کمپریہنسو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، اس کو اپنائیں تو ملک خوشحالی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔